वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ऑब्वियसली, मगर इसी हवाले से जो ताज़ा तरीन वज़ीर आज़म साहब का बयान सामने आया है और उसके ऊपर ऑब्वियसली बहुत बहस चल रही है। कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सामने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उसके दौरान उन्होंने ये दावा किया है कि तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे। वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि 27 मार्च के जलसे के लिए उनकी जो जनरली तैयारी है वो तो है ही सही, और उनकी जो इस वक्त मकबूलियत है या सपोर्ट है वो 90% से ऊपर चली गई है। अवाम की अक्सरियत बकौल वज़ीर आज़म साहब के उनके साथ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि वो किसी तौर पर किसी सियासी दबाव को मंजूर नहीं करेंगे और इस्तीफ़ा नहीं देंगे। उन्होंने न्यूट्रल रहने के हवाले से जो उन्होंने तकरीर के अंदर कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे कुछ दिन पहले, उनकी भी वजाहत की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी चौधरी निसार साहब से मुलाकात या मुलाकातें हुई हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब की ऑब्वियसली मीटिंग्स जो हैं अपनी पार्टी मेंबर्स के साथ जारी हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि इन मीटिंग्स के अंदर मिनिस्टर्स ने वज़ीर आज़म साहब को बता दिया है कि इत्तेहादी भी अब हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है, और जो मज़ीद लड़ाई है या अगर हुकूमत ने सर्वाइव करना है तो सिर्फ जो ऑप्शन है वो यही है कि कोर्ट्स से कोई रिलीफ मिल जाए। ज़राए का ये भी कहना था कि जो इजलास है उसमें ये फ़ैसला किया गया कि अब जो मुनहरिफ अराकीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे दोबारा रब्ता नहीं किया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी ऑब्वियसली बहुत बात हो रही है, और न्यूज़ में एक स्टोरी आज भी छपी है जिसका बहुत जिक्र हो रहा है, जिस के में ये कहा जा रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस सारी सूरत हाल की वजह से हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाकर फ़ैसला कराने में शायद दिलचस्पी रखती है या तैयार हो गई है कि इंतखाबात जो हैं या कोई और ऐसे जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व कर लिया जाए, दोनों साइड्स उस पर मान जाएं और ये जो क्राइसिस है इसका कोई हल निकाले। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हुसैन साहब, रेजिडेंट एडिटर हैं डॉन न्यूज़पेपर इस्लामाबाद के, डॉन न्यूज़ पे शो भी करते हैं, कॉलम भी लिखते हैं। वेलकम टू द शो फहद साहब। फहद साहब, वज़ीर आज़म साहब का बयान आई थिंक काफ़ी अरसे से टीवी पे डिस्कस हो रहा है, जब से वो सामने आए बहुत क्या कह सकते हैं कि उन्होंने कोई सरप्राइज़ की बात की है। आई मीन व्हाट कुड ही मीन, या आपके ख्याल में वही जो जिसको कहते हैं ना कि अब ऑब्वियसली वो और क्या कह सकते हैं, वो यही कहेंगे कि मैं जीत जाऊंगा। शुक्रिया आरफा। देखिए, जो सरप्राइज का जिक्र हो रहा है उसको अगर आप लॉजिकली एनालाइज करें तो जितने भी ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पास, वो उसमें कोई ढका छुपा ऑप्शन नहीं है, हमारे सामने है वो क्या क्या कर सकते हैं। इत्तेहादियों के हवाले से, जो उनके नाराज अरकान हैं उनके हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से, अदालतों के हवाले से, वो तमाम के तमाम सामने हैं। और अगर आप उस एक एक ऑप्शन को लेकर देखें तो उसमें से कोई शायद कोई ऐसा ऑप्शन है जिसका आउटकम जो है वो गवर्नमेंट के लिए फेवरेबल निकलता है। तो नंबर्स गेम भी उनके लिए कमजोर है। लीगली अगर उनको कुछ रिलीफ मिलता भी है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट नंबर्स गेम पे नहीं होगा, वो उसके बाद होगा। ऑपोजिशन के हवाले से वो जिस तरह मर्जी की बातें कर लें, उन पे इल्जामात लगा दें, वो ठीक है, उनका बयानिया है। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि मैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उनके साथ नहीं पड़ता उस पे जो एक्चुअल आउटकम है। जो 27 तारीख का अजीम शान जलसा करने जा रहे हैं उसमें क्या सरप्राइज दे सकते हैं? बहुत जबरदस्त जलसा हो जाएगा। उसमें अगर वो एक नए बयानिए का को जिक्र कर दें तो ये भी हो सकता है, लेकिन उसका वोट पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो वो तमाम चीजें हैं जो बाद की बातें हैं। तो जो मेन इस टाइम इशू एट हैंड है कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके हवाले से अगर कोई सरप्राइज उनके पास है तो वो वाकई में फिर इतनी छुपी भी सरप्राइज है कि वो किसी को मालूम नहीं हुई। सर बट ये तो है ही सही ना, लोग बात तो कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से कोई अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, और जैसे हमने सेनेट के अंदर या नेशनल असेंबली में कितनी दफे नंबर्स ऊपर नीचे होते हुए, इज दैट अ पॉसिबिलिटी? डू यू थिंक दैट्स व्हाट ही इज रेफरिंग टू? एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि वो एकदम उनसे दोस्ती कर लें वापस, या ये है कि वो एक्सट्रीम स्टेप ले लें और किसी को डीनोटिफाई कर दें। दो ही ऑप्शंस हैं। अच्छा,
جو دوستی والا آپشن ہے وہ کوئی سوئچ تو نہیں ہے کہ آپ نے آف کر دیا اور آن کر دیا. اگر معاملات جو ہیں وہ کچھ کشیدہ ہیں تو وہ ایک رات میں یا 2 دن میں تو نہیں ہوئے, وہ تو پچھلے کئی مہینوں سے بتدریج جو ہے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. وہ شروع چند ایک مطالبات سے ہوئے تھے, لیکن کیونکہ مس ہینڈل کیا تو وہ جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتے وزیر اعظم صاحب نے کیے تھے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوئے تھے. دیکھیے دونوں, اب یہ تو ایگزیکٹلی تو پن پوائنٹ کرنا مشکل ہے, لیکن جو بھی ہوا اس کا آؤٹ کم ہمارے سامنے ہے. اس کا جو سب سے ویزیبل ٹریگر تھا وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ تھی, لیکن اس سے میرا یہ ماننا ہے کہ اس سے پہلے بھی مس انڈرسٹینڈنگز شروع ہو گئی تھیں, کچھ ڈفرنسز شروع ہو گئے تھے, وہ پھر جو ہے وہ ابل کر باہر آ گئے. اب اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ جی ایک دن میں 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں ایک دم کوئی نیا کمپرومائز فارمولا آ جائے گا تو That's not possible. آپ کے خیال میں وہ ممکن نہیں ہے؟ معجزے تو ہو سکتے ہیں, مطلب ریلم آف پاسبلٹی میں تو ہے, لیکن بہت کم امکان ہے. صحیح. دوسرا ہے کہ آپ نے کوئی ڈی نوٹیفائی کر دیا, آپ کوئی فیصلہ ایک بڑا نیوکلیئر آپشن, چلے آپ نے اگر کر بھی دیا, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے خیال میں اس سے حالات آپ کے بہتر ہو جائیں گے؟ ایک کرائسس اس سے ضرور کھڑا ہوگا, لیکن ووٹ تو پھر بھی ہونا ہے, نمبرز تو پھر بھی آپ نے لے کے جو ہے آپ کے کم ہوئے ہوئے ہیں, تو ایک کرائسس تو کھڑا ہو جائے گا. لیکن کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ تمہارا تمام تر جو نظام ہے وہ لپیٹا جائے گا اور ان کی گورنمنٹ بچ جائے گی, تو نہیں, میرے خیال میں وہ اس طریقے سے کسی نے اس کو باقاعدہ اینالائز نہیں کیا. صحیح ہے. تو آپ یہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف وار گیمنگ اگر وزیر اعظم صاحب نے کی ہوئی ہے تو دوسری سائڈ نے بھی وار گیمنگ کی ہوئی ہے کہ کیا آپشنز ہیں, زیادہ بہتر کی ہوئی ہے. obviously I mean that goes without saying, but انہوں نے بھی کی ہوئی ہے. پر سر یہ جو اس وقت اب بات چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ہو رہی ہے, اور بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو they have been able to play their narrative, مطلب کہ جو اپنا بیانیہ انہوں نے بنا لیے سارے معاملے پر, وہ ذرا مؤثر ہے. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ پی ٹی آئی کا مطلب کہ وزیر اعظم صاحب ایک اکیلے کھڑے ہوئے ہیں, باقی سارے ان کے خلاف ہیں, یا وہ ووٹس نہیں خرید رہے, اس لیے ہوا ہے کہ اگر وہ اب اپوزیشن میں جاتے بھی ہیں تو ہی ول گو دیئر ایز اے پاپولر لیڈر. دیکھیے اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ اس وقت ایک تو مین تو جو جنگ ہے وہ تو ہے نمبرز کی, ووٹ کی, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی. وہ تو صرف اوور ہو چکی ہے نا, مطلب گورنمنٹ تو نہیں مان رہی ہے, گورنمنٹ نہیں مان رہی ہے, بٹ چلے اگر آپ اس کو آپ نے بھی تو مطلب کہ اب نیوکلیئر آپشن تک وہ بات لے آئے ہیں تو پھر وہ مان, لیکن اس میں اگر آپ ازیوم کریں کہ ٹھیک ہے وہ نمبرز گیم میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس میں یہ ان کی شکست ہو رہی ہے, تو پھر اب ہم چلے گئے نیکسٹ مرحلے پہ کہ جب یہ اپوزیشن میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. اس وقت کے لیے جو بیانیہ ابھی خان صاحب بنا رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, کہ وہ بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں ہارس ٹریڈنگ ہے, اس میں کرپشن ہے, اس میں مغربی ایک سازش ہے, اس میں اور دیگر چیزیں ہیں جو ہے سامنے آ جائے گی. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب وہ بیانیہ آئے گا تو دوسری طرف سے ایک کاؤنٹر بیانیہ بھی تیار ہے. وہ بیانیہ ابھی آپ کو سننے کو نہیں مل رہا, اس لیے کیونکہ دوسری سائڈ ابھی صرف نمبرز پہ فوکس کر رہی ہے. لیکن اگر وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں, اپوزیشن اگر گورنمنٹ میں آتی ہے تو پھر وہ کاؤنٹر جو بیانیہ ہے وہ بھی شروع ہوگا, اور اس میں گورنمنٹ کو یا جو آج کے اپوزیشن جو کل کی اگر گورنمنٹ بنتی ہے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس ساری سرکاری وسائل ہوں گے, جو تمام لیورز آف پاور ان کے پاس ہوں گے. تو وہ جو کاؤنٹر نیریٹو آئے گا اس میں کیا کیا نکلے گا, اور اس سے خان صاحب جو نیا بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں اس کی کتنی نفی ہوگی, میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی سیاسی جنگ ہے جو اگلے چند ہفتوں اور مہینوں میں ہونے جا رہی ہے. بٹ سر کیا یہ بھی تو اس میں ایک ایشو ہے جو وہ بار بار سب معاف کریے گا اٹھاتے ہیں کہ اٹ مائٹ بی عمران خان صاحب کے لیے شاید اس لیے بھی آسان ہو کیونکہ اس وقت جو گورننس کے مسائل ہیں جو کچھ وہ خود چھوڑ کے جا رہے ہیں, کچھ آبویسلی اسٹرکچرل ہیں, ان کے لیے شاید اپوزیشن بھی اتنی تیار نہیں ہے جیسے کسی زمانے میں عمران خان صاحب بھی حکومت کے لیے تیار نہیں تھے. دیکھیے میرے خیال میں عمران خان صاحب کے لیے جو اپوزیشن, اگر وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں, ان کو ایڈوانٹیج کیا ہوگا؟ ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ یہ ساری ذمہ داری ان سے اتر جائے گی, وہ پھر کھل کر اس وکٹ پہ کھیلیں گے جس میں ان کو عادت ہے. دوسرا, یہ تمام تر مسائل جن کی بنیاد پہ ان کے خلاف ایک بیانیہ بنا ہے, اب وہ اسی کو لے کر جو ہے اس نئی گورنمنٹ کے خلاف استعمال کریں گے. اور تیسرا, دیکھیے ہمارے یہاں پبلک میموری ہوتی ہے شارٹ, تو اگر اب سے لے کر اور اگلے سال تک الیکشن نہ ہوئے اور عمران خان صاحب کو سال ڈیڑھ مل گیا اور دوسری طرف سے بہت مؤثر قسم کا کاؤنٹر نیریٹو نہ آیا, تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو بہت فائدہ ہوگا. اسی لیے پی ایم ایل این جو ہے اس کا یہ موقف ہے کہ ہمیں جلد سے جلد جو ہے وہ انتخابات میں جانا چاہیے, کیونکہ انہیں احساس ہے
کہ جتنا زیادہ وقت وہ اب آ کے اقتدار میں گزاریں گے اتنا ان کا بیانیہ، ان کی سیاسی پوزیشن اور ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس پہ فرق پڑے گا۔ پر سر پرویز الہی صاحب نے جس طرح کی بات کی یا جو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں سنتے ہیں وہ تو بالکل ارلی الیکشنز کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، اور یہی وہ ٹینشن ہے جو اس ٹائم اپوزیشن کے درمیان ہے۔ لیکن اگر آپ پرویز الہی صاحب کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو obviously it makes sense کہ وہ 2 مہینے کے لیے تو اتنی بڑی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ایشو اصل میں ہے یہ کہ یہ جو الیکشنز کا معاملہ ہے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ مجھے لگتا یوں ہے کہ کچھ تو ان کی اگریمنٹ ہے، یہ وہ کڑوی گولی ہے جو پی ایم ایل این کو زبردستی نگلنی پڑی سارے اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملا کر عمران خان صاحب کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے۔ لیکن کیا کڑوی گولی؟ یہ کہ فوری طور پر الیکشن نہ ہو، یہ وہ کڑوی گولی ہے۔ ایکسپٹ کر لیا بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ ہے کہ فوری جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ آتے ہی اگلے دن یا چند ہفتوں میں کرا دیں، وہ نہیں ہے۔ اب الیکشنز اگلے سال کے آخر تک جاتے ہیں یا اس سال کے اینڈ میں ہوتے ہیں، میرے خیال میں اب یہ نیگوسیشن ہونی ہے۔ لیکن اس وقت ان کا ٹارگٹ ہی کہ پہلے آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو عمران خان صاحب کو ہٹائیں ایز وزیر اعظم، پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ جو ٹینشن ہے الیکشنز کے اوپر، اس میں ایک سیریس ڈس ایگریمنٹ ہوگا پی ایم ایل این اور دیگر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے درمیان۔ بٹ سپوز کہ وہ یہ کیا اس میں یہ پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ اتفاق نہ کر پائیں کسی چیز پر؟ دیکھیے، اور اگر یہ ہوا تو یہ آئی مین از دیٹ اے کرائسس اور ناٹ؟ میرے خیال میں کرائسس تو شاید کہنا تھوڑا سا قبل از وقت ہو، کہیں نہ کچھ تو کمپرومائز ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 دیکھیے اس میں بہت ساری ان نونز بھی ہیں۔ ایک پہلا ان نون یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ میں آئیں گے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو پوزیشن ہوگی وہ کتنی اس کو یہ انڈر کٹ کر سکتے ہیں یا وہ کتنی جلدی کم بیک کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو ڈیپینڈ کرے گا کہ خان صاحب جو ہیں ان کی حکمت عملی کیا ہے۔ دوسرا یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ لوگ آ کے گورنمنٹ میں کیا اس طرح کے کچھ آپٹکس کریٹ کر سکتے ہیں جس سے انہیں لگے کہ ہم 5 6 7 8 مہینے اگر گورننس کر بھی لیں تو ہمیں نقصان نہیں ہو رہا۔ تیسری چیز یہ بھی ہوگی کہ وہ یہ چاہیں گے کہ آتے ہی کسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس سے کانٹراسٹ کریٹ کریں۔ تو کیا وہ اس موجودہ مشکل حالات میں کوئی پاپولسٹ ڈیسیشنز کر سکتے ہیں جس سے انہیں 6 8 مہینے کا ایک کوشن مل جائے؟ یہ بہت سارے ان نونز ہیں میرے خیال میں۔ جب اگر یہ چینج ہوتا ہے تو یہ سارے جو ہے they will come into play۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک آئیں گے ہم فہد حسین صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں فہد حسین صاحب سے اور ہم ان سے بات کریں جو اس وقت ساری سیاسی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ جو وزیر اعظم صاحب نے کچھ صحافیوں سے بات کی ہے۔ فہد صاحب، چودھری نثار صاحب کا آؤٹ آف دا بلو ذکر آیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے وہ ملاقات انہوں نے کی ہے، کچھ چینلز نے کہا ہے تردید بھی انہوں نے چودھری نثار صاحب کی طرف سے چلا دی ہے۔ اینی تھنگ سگنیفیکنٹ یا آپ کے خیال میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں؟ اچھا، ایک تو اس میں جو تردید ہے میرے خیال میں شاید یہ دونوں جو وزیر اعظم نے کہا اور جو تردید ہے اس کی ایکسپلینیشن شاید یہ ہو کہ میٹنگ ہوئی تو ہے لیکن حال ہی میں نہیں ہوئی ہے، این ممکن ہے پہلے ہوئی ہو اور اس کا ذکر ہوا۔ دیکھیے میرے خیال میں سگنیفیکنٹ اس لیے اس وقت نہیں ہے کیونکہ اگین اگر ہم اس پہ نوٹ کریں کہ معاملہ جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے، اس میں اگر چودھری نثار صاحب کا ایک سنگل سیٹ ہے، اب میکسیمم کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جو پیچھے میں خبریں تھیں کہ جی ان کو پنجاب میں سی ایم بنا دیا، اگر وہ خیر اب تو خیر بات بڑی آگے چلی گئی اور بہت ساری ڈیلز ہو گئی ہیں، لیکن اگر آپ فار دا سیک آف دی آرگومنٹ اگر آپ دیکھ بھی لیتے کہ چلیں اگر وہ کر بھی لیتے تو اس سے خان صاحب کو یہاں کیا فائدہ ہوتا؟ پی ایم ایل کیو تو پھر اگر کوئی رہی سے کثر تھی وہ ویسی پوری ہو جاتی۔ تو میرے خیال میں اس ماحول میں جہاں پہ اتنا پولیٹیکلی چارج ماحول ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ کیونکہ ایک بڑی ہائی پروفائل شخصیت ہیں تو ان کا کل کو اگر عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی سے کچھ ان کو جوائن کرتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے تو اٹ ول بی این امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، لیکن اس موجودہ صورتحال میں اس کی مجھے اتنی ریلیونس نظر نہیں آ رہی۔ سر یہ بھی آج کل بہت بات ہو رہی ہے کہ جیسے انصار عباسی صاحب کی بھی سٹوری آئی ہے اور بھی لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ کوئی صلح صفائی کی کوشش ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، کوئی اور کروا رہا ہے کہ دونوں سائڈز اپوزیشن اور حکومت ایکچولی دونوں سائڈز جو ہیں بیٹھ جائیں، کوئی بیچ کا رستہ نکل آئے۔ وزیر اعظم صاحب تو غالباً اس کو بالکل ریجیکٹ کر رہے ہیں، بٹ ایسی کوئی مووز ہیں بھی صحیح کہ میرے خیال میں ایسی موو کوئی کم از کم کوئی سیریس موو تو نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو آج
جب ان کی مختلف جرنلسٹ سے ملاقات ہوئی ہے تو اس میں جو انہوں نے کہا اس سے تو بالکل ہی کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ تو کمپرومائز کے موڈ میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو اور ہارڈ لائن ہوئے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن کے اگر آپ نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کے لیے کمپرومائز اس ٹائم اس لیے سوٹ نہیں کرتا کیونکہ تمام تر جو تاش کے پتے ہیں وہ تو ان کے ہاتھ میں، نمبرز بھی ان کے پاس ہیں اور ان کی پوزیشن اس ٹائم بہتر ہے، تو وہ کمپرومائز کیوں کریں گے انلیس کمپرومائز یہ ہو کہ فوری الیکشنز ہو جائیں، اس پہ وہ مان سکتے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم نے تو آپ نے دیکھ لیا کہ کہہ دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا وہ کام کریں، استعفیٰ دیں۔ تو میرے خیال میں بظاہر تو نظر نہیں آ رہا، بیہائنڈ دا سین دیکھیں باتیں تو سب کر رہے ہوتے ہیں، کوشش ممکن ہے لوگ کر رہے ہوں، کون نہیں چاہتا کہ معاملات جو ہیں وہ درجہ حرارت کچھ تھوڑا ٹینشن کم ہو، لیکن میرے خیال میں کوئی ایسی سنجیدہ موو نہیں ہے جس سے ہم کہیں کہ آنے والے چند دنوں میں یعنی ووٹ آف کانفیڈنس سے پہلے صورتحال تبدیل ہو جائے۔ اور یہ جو اس طرح کی بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ اتنے جلدی الیکشنز آفر، مطلب کہ وزیر اعظم صاحب کو ایک طرف ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو دھمکی ہے وہ ہٹا دی جائے، تھریٹ جو دیٹس نو لانگر دیئر، اور الیکشنز جو ہیں وہ آفر ہو جائیں کہ ابھی فوراً بعد آئی سپوز بجٹ کے۔ آپ کو یہ ممکن لگتا ہے؟ کیونکہ اس کا بھی بہت سر ذکر تو ہو رہا ہے کہ اتنے جلدی الیکشنز آفر کر دو کہ اپوزیشن مان جائے۔ جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے اپوزیشن کوئی ایسی چیز کنسیڈر نہیں کر رہی اور نہ ہی کوئی اس طرح کا فارمل ان کے پاس کوئی پروپوزل آیا ہے۔ اور میرے خیال میں دیکھیے عرفت جو عدم اعتماد ایک تو ووٹ کا ہے نا، ایک آپس میں بھی عدم اعتماد ہے، لیک آف ٹرسٹ ڈیفیسٹ، وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں کوئی بھی اگر اس طرح کی ڈیل آتی ہے تو اس میں کوئی ایک پارٹی دوسرے کو ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اگر 8 سے کئی مہینے پہلے ہو جاتا تو پھر بھی کچھ امکانات تھے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ مطلب کہ ڈیل بروکر کرنے میں دیکھیے میرے خیال میں اگر ڈیل بروکر ہونی ہوتی تو پہلے ہو چکی ہوتی، کیونکہ یہ جہاں پہ یہ جو صورتحال جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں یہ ایک دم تو نہیں ہوا، یہ تو کئی مہینوں سے یہ آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ تو اگر کچھ ہونا اس طرح کی کمپرومائز ہونا ہوتی تو پہلے ہو چکی ہوتی، اب تو بالکل آخری لمحہ آ گیا ہے۔ میرے خیال میں اس وقت لٹرلی جو ہے وہ تیر کمان سے نکل چکا ہے، اگر نکلا نہیں ہے تو بالکل ہی نکلنے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے OIC کے حوالے سے جو وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس تھا پاکستان میں۔ obviously اس پہ ہم نے گزشتہ روز بھی بات کی اور آج پھر ایک دفعہ بات کریں گے کہ کیا سچ مچ یہ جو OIC ہے یہ ایک مؤثر پلیٹ فارم بن سکتا ہے آج کل کی جو صورتحال ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں۔ گزشتہ روز جو اجلاس تھا اس سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے پھر ایک دفعہ ذکر کیا کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کو کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے، مگر ساتھ ہی میں اپنی فورن پالیسی یا خارجہ پالیسی الگ الگ چلانے کی بجائے ایک یکسر جو فورن پالیسی ہے وہ ہونی چاہیے۔ مگر کیا سچ مچ ابھی بھی یہ ایک ایسا خواب ہے جس کی بات کرنی چاہیے مسلم امہ کو، مسلم ممالک کو؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم، ڈین ہے پارٹی گلوبل اسٹڈیز بoston یونیورسٹی۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ ڈاکٹر صاحب اب OIC کی obviously اب وہ اہمیت تو ہم شاید یہ کہہ سکتے ہیں نہیں رہی جو کسی زمانے میں تھی، جب اب بہت ذکر ہو رہا ہے کل سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، اور جو انہوں نے اجلاس بلایا تھا لاہور میں اپنے وقت میں۔ پر کیا جو بات وزیر اعظم صاحب نے کی وہ اب بس ایک تقریروں میں جس کو کہتے ہیں نا کہ کہنے کے لیے ایک اچھی بات ہے، بٹ یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی جگہ کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ تو کہ میرے خیال میں بات تو صحیح ہے اور اگر تقریروں والی بات ہے بھی تو تقریروں میں کر دینی چاہیے۔ کہنے کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے بات کرنے کا، حد سے زیادہ ایک تو حرج نہیں ہے، دوسرا میرے خیال میں جو آپ سے میری کئی بار پہلے بھی جو ہماری بات ہوئی ہے، مائی ویو کہ دنیا جس نہج پہ کھڑی ہے اس میں اب ایک بار پھر ملکوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ میں کس سائڈ پہ ہوں، اور یہ صرف مسلمان دنیا نہیں کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہوتی تھی نان الائنڈ موومنٹ، آج کل پھر اس کا ذکر ہونا شروع ہو گیا ہے، لیٹن امریکہ والوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا ہے، افریقہ میں گفتگو ہو گئی ہے، کیونکہ یہ تذبذب کا زمانہ ہے سپر پاور رائیولری میں۔ تو تمام جو دوسرے ملک ہیں اور جو بلاک ہیں جو بنے اس لیے تھے نا کہ ہم جو ہیں
اس گیم کو کھیلنے کے بجائے ہم ایک اپنا پلیٹ فارم بنائیں گے تو اس کو ایک تقویت پہنچی ہے. تقویت پہنچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا تو واقعی کہیں گے اچھا جی ٹھیک ہے, ہم سارے لائن حاضر ہو جاتے ہیں. بیکاز ان ملکوں کے لیے, ہمارے ملک بالشمول, کوئی آسان نہیں ہے یہ نیوٹرلٹی رکھنا, یا آسان نہیں ہے نان الائنمنٹ رکھنا. لیکن میرے خیال میں اس حد تک بات 100% درست ہے کہ یہ پھر وہ دور ہے جس میں یو ول ہیئر اگین اینڈ اگین اباؤٹ دس نان الائنمنٹ, اور پھر آپ پہ پریشر آئے گا نا کہ جو نان الائنمنٹ کہنا تو آسان ہے, اس کی مشکل یہ نہیں ہے کہ تقریر ہے, مشکل یہ ہے کہ جب آپ کو فون آئے گا کسی بڑی طاقت سے, آپ کے جو ٹریڈ ریلیشنز ہوتے ہیں, آپ کے جو پولیٹیکل ریلیشنز ہوتے ہیں, پریشر تو وہاں سے آتا ہے. سو ان سم ویز آئی تھنک ایز اے میسج بالکل درست میسج ہے. یہی میسج فار ایگزامپل پچھلے ہفتے میں ترکی میں تھا, ان کی جو انطالیہ ڈائلاگ تھا جہاں ان کا وہ روسی فارن منسٹر بھی آئے اور سو ان کا میسج بھی تقریباً یہ تھا. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ہم یہ میسج اب بار بار ان سن کا رہے ہیں. میسج سر مسلمان ممالک کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں میسج یہ تھا, یا وہی جو آپ لاجا پوائنٹ ہے کہ کیونکہ دنیا میں اس وقت تبدیلی ہے اور نظر آ رہی ہے تو اس لیے وہ بھی ایک نئی الائنمنٹ کا ذکر کر رہے تھے. ہاں بالکل بالکل. سو میں کہنے کی مسلمان کے یو آر ایگزیکٹلی رائٹ, ان کا میسج جو تھا وہ اپنے ریجن کے لیے تھا, بیلکنز کے لیے اور دوسروں کے لیے, خصوصاً یوکرین کے حوالے سے. لیکن واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہمیں یہ میسج اب مختلف جگہ سے نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی گروہ ہے, آپ کے پاس کوئی الائنس ہے, تو آپ اس الائنس کو یوز کریں اپنی قوت کو تقویت دینے کی. ناؤ آل آف دس از ٹرو, بٹ یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ تو کوئی اتنی فعال آرگنائزیشن نہیں ہے, اس کی ہسٹری جیسے آپ نے بھی کہا. سو کہہ دینا آسان ہے, کہہ دینا امپورٹنٹ ہے, لیکن کر لینا جو ہے وہ اہم ضرور ہے لیکن آسان نہیں. ڈاکٹر صاحب یہی جو آپ نے بات کی کہ فعال آرگنائزیشن نہیں ہے, اگر اس کو میں ذرا تھوڑا مختلف طریقے سے بات کہوں کہ شاید اب جو لیڈرشپ ہمیں 70s میں نظر آئی اور عرب دنیا سے نظر آئی, کیا اب ایک ایسا وقت ہے کہ شاید جو مسلم ممالک کی لیڈرشپ ہے یا یہ لیڈرشپ رول ہم کسی اور ملک کی طرف دیکھیں اس کے لیے؟ بات ہوئی تھی ایک آدھ سال پہلے ملیزیا کی اور ترکی کی. ڈو یو تھنک کوئی ایسا بھی اس میں موقع ہوگا کہ the leadership itself passes on to other countries؟ دیکھیں موقع بھی ہے, ضرورت بھی ہے. لیڈرشپ ہمیشہ مشکل حالات, ہمیشہ نہیں, عموماً لیڈرشپ جو ہے انٹرنیشنل افیئرز میں مشکل حالات میں ابھرتی ہے. اگر آپ 70s بھی دیکھیں تو ایسا نہیں تھا کہ لیڈر سارے بیٹھے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے. آپ کے پاس ایک بڑا مشکل وقت آ گیا. اس مشکل وقت کے بعد آپ کے پاس ایک آئل کرائسس آیا, اس آئل کرائسس کے تحت اور دوسری چیزوں کے تحت اور کولڈ وار کے تحت ایک موقع ملا لیڈرشپ کو ایمرج کرنے کا, اور ہم نے پھر اس میں لیڈر دیکھے بھی. تو میرے خیال میں یہ موقع پھر ویسا ہی ہے. وہ لیڈرشپ کہاں سے نکلے گی وی ڈو ناٹ نو. یہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ ممالک جو ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں وہ لیڈرشپ لینا, اور ان سم ویز پاکستان کا یہ کانفرنس ہوسٹ کرنا یا یہ تقریر بھی اسی کا ایک حصہ ہے. ایوری کنٹری وانٹس ٹو بی اے لیڈر, لیکن ترکی کا ہم نے ذکر کیا, سعودی عربیہ کلیئرلی وانٹس ٹو بی اے ڈفرنٹ ٹائپ آف لیڈر, رائٹ. لیکن جو یہ ادارے ہیں میرے خیال میں ان کا فعال ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سڈنلی دنیا آپ کی بات ماننا شروع کر دے. فعال ہونے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنا جو الائنس ہے اس کو ہولڈ ٹوگیدر کر سکتے ہیں. جو آپ نے جس کانفرنس کا ذکر کیا جو لاہور میں ہوئی تھی, ہمیں تو وہ اس لیے یاد ہے کہ اس پہ ایک گانا بھی بڑا زبردست تھا اور پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے اہم تھی. لیکن او آئی سی کی ہسٹری کوئی اتنی زیادہ پازیٹیو نہیں رہی. لیکن جب بھی پازیٹیو ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ اس نے باقی دنیا کو انفلوئنس کیا, وہ اس لیے ہوئی ہے اس کے آل دا بیسٹ مومنٹس آف دی او آئی سی ہیز بین جب یہ مسلمان دنیا کو ساتھ لا سکا. دیکھیں نا اس کانفرنس کی بڑی بات کیا تھی, وہ ہم تابہ آباد مصطفی بھی ہیں گانا تو تھا ہی تھا, لیکن اس کی بڑی بات یہ تھی کہ شاہ فیصل اور ایران کے شاہ دونوں ایک جگہ آ گئے. اس کی بڑی بات یہ تھی کہ پاکستان 71 کے وار کے بعد مجیب الرحمان کو لاہور لے آیا اور تسلیم کیا, رائٹ. سو اگین اس کی امپورٹنس اس لیے تھی کہ اٹ براٹ اٹ ٹوگیدر. ادر موقع بھی تھے, آپ کو اگر یاد ہو پاکستان has played a role. ایجپٹ جو تھا کو نکال دیا گیا, ایجپٹ کو نکال دیا گیا او آئی سی سے آفٹر انہوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو. جی. اس کے بعد دیر واز اے کانفرنس جس میں ضیاء الحق صاحب کی ایک بڑی اہم تقریر تھی, پاکستان کی ایک اہم تقریر تھی, وچ لیڈ ٹو ایجپٹ کمنگ بیک. اب یہ جو اسرائیل اور پیلسٹائن کا مسئلہ ہے اس میں او آئی سی کے جو ممالک ہیں وہ پھر ایک دوراہے پہ. آپ ذرا گنے نا ان میں سے کتنے ممالک ہیں جو اب اسرائیل کو یا تسلیم کر چکے ہیں یا اس کو تقریباً تسلیم کر,
right? So those are the conversations needed, चाहे वो कश्मीर पे हो, चाहे वो पैलेस्टाइन पे हो, चाहे वो अफगानिस्तान पे हो, एक नया इशू, एक पुराना इशू जो फिर नया इशू बन गया, चाहे वो, एंड आई थिंक इट इज अ गुड आइडिया ये वाला भी, ये जो इस्लामोफोबिया वाला, बिकॉज इट इज अ शेयर्ड आइडिया. जी डॉक्टर साहब माफ़ करिएगा आपकी मैं बात यहाँ काट रही हूँ, हमें एक ब्रेक लेना है. यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डॉक्टर आदिल नजम से गुफ्तगू जारी रखेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. हम गुफ्तगू करें डॉक्टर आदिल नजम साहब से और हम उनसे बात करें OIC के हवाले से. डॉक्टर साहब ऑब्वियसली आपने भी अभी जिक्र किया ज़रूरत है उसके लिए कॉज की भी सर ज़रूरत होती है दैट वी कैन ऑल गेट बिहाइंड. 70s में शायद एक वक्त ऐसा था कि नेशनलिस्ट कॉजेज़ जो थी वो भी बड़ी अहम होती थी. अब दुनिया बदल गई है, वक्त भी बदल गया, अब हमें भी ग्लोबल कॉज चाहिए होगी OIC जैसी चीज़ को भी इकट्ठा रखने के लिए या उसको मौसर करने के लिए. जी बिल्कुल, एक ग्लोबल कॉज भी चाहिए होगी और नेशनल इंटरेस्ट भी चाहिए होगा. देखें, ग्लोबल कॉज के पीछे लोग आ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर मुल्क जो है वो अपना इंटरेस्ट देखता है, और देखना चाहिए, पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, दूसरे भी देखेंगे. सो देन वी नीड टू फाइंड समथिंग जहां ये दोनों चीजें इंटरसेक्ट हो. उस लिहाज से जैसे कि मैं कह रहा था, मेरे ख्याल में ये जो इस्लामोफोबिया का इशू है इज नॉट अ बैड इशू. इसका ये मतलब नहीं कि इस्लामोफोबिया कल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इस कॉन्फ्रेंस से लोग जब वापस जाते हैं तो दे टेक विद देम कि यार इसकी जो अहमियत है इसको हमने ज्यादा उजागर करना है इंटरनेशनली. दैट विल नॉट बी इनसिग्निफिकेंट. उसका ये मतलब नहीं है कि कल सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन अगर दैट इज द टाइप ऑफ थिंग जिसमें OIC की वॉइस कैन मैटर. बट अल्टीमेटली आई थिंक द थिंग दैट मैटर्स इज कि यहाँ जो मुल्क बैठे हुए हैं वो तमाम इस वक्त ये सोच रहे हैं कि यार ये दुनिया जो बदल रही है इसमें आई नीड टू सी कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैंने किसके साथ जाना है. दिस इज अ गुड टाइम टू मेक फ्रेंड्स. अपनी वो भी तो अपनी अलायंसेस कर रहे हैं. लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग टू मी इज कि चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ना सिर्फ आए, बट उन्होंने ना सिर्फ उनको कितनी प्रोमिनेंस दी गई, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन उन्होंने इसको कितनी सीरियसली लिया. राइट, वो इसको क्यों सीरियसली ले रहे हैं? उनकी ऑब्वियसली एक मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए ले रहे हैं. आप बात कर रहे थे ना कि क्योंकि बहुत सारे ममालिक से वो बात कर रहे हैं और इस वक्त उन्होंने भी तो अपनी एक वो ब्लॉक बनाने की कोशिश करेंगे या ख्वाब तो देख रहे होंगे ना सर. एग्जैक्टली. और ब्लॉक बनाने की कोशिश करें या ना करें, उनका इंटरेस्ट ये है कि किसी और ब्लॉक में न चले जाए. उनका इंटरेस्ट ये है कि उन्होंने एक मेजर गैदरिंग पे जहां बहुत सारे ममालिक की हाईएस्ट लेवल पे पार्टिसिपेशन है, डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम एक ग्लोबल पावर है. और जो उन्होंने वहां 4 पॉइंट किए, अगेन अच्छी बुरी की बात नहीं है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस इज डिप्लोमेसी. हम कई बार सोचते हैं कि मीटिंग होगी और कुछ निकलेगा, मीटिंग से निकलता नहीं है. मीटिंग से यही जो आपका बयानिया बदलता है, आपका कॉन्टेक्स्ट बदलता है. जी डॉक्टर साहब, तो यही जो आप बात करें कि दुनिया बदल रही है या वाक़यात ऐसे होते हैं, तो इस वक्त चीन की जो ऑब्वियसली सूरत हाल है, बट जो यूक्रेन में जंग हो रही है इससे भी तो सर एक मौका या हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग अलायंसेस. अपॉर्चुनिटी आए ना आए, थ्रेट तो नजर आ रही है ना. और अगर आप देखें तो ये बड़ी गौरतलब बात है. गौरतलब बात यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोट हुआ यूक्रेन पे, तो सवाल यह है कि एब्सटेन किसने किया, सवाल यह है कि उसको वोट किसने नहीं दिया, सवाल यह है कि सऊदी अरेबिया क्यों ऐसी पोजीशन ले रहा है जो बड़ी अनयूजुअल है. राइट. सो ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ये बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इस वक्त ये सोच रहे हैं, और पाकिस्तान हो या सऊदी अरेबिया हो या UAE हो या टर्की हो, उनका मौकफ ये नहीं है कि रूस सही है. असली उनका सवाल ये है कि यार हम इस वक्त साइड नहीं लेना चाह रहे. और देन वी हैव आपके अपने जो मसाइल हैं, लेट अस नॉट फॉरगेट कि जो असली मसाइल नहीं, असली जो बड़े मसाइल हैं बहुत सारे, वो तो OIC के अंदर है ना. वो तो यमन का मसला है, वो तो अफगानिस्तान पे डिफरेंसेस हैं विद इन OIC, वो तो ईरान और सऊदी अरेबिया के हैं. सो अल्टीमेटली इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ये नहीं है सिर्फ कि दुनिया को बताए, इसका पहला पर्पस तो ये होना चाहिए कि जो अपने मसाइल हैं उनका हल आपस में करे. फाल तो ये बनाएगी ना. अगेन जो आपने 70s की बात की, उस कॉन्फ्रेंस की अहमियत क्या थी? उसकी अहमियत ये थी कि इट ब्रॉट टुगेदर लीडर्स एट द हाईएस्ट लेवल जो उस वक्त बात नहीं कर रहे थे. अगर आपको याद हो, उस जमाने में शाह फैसल सऊदी अरेबिया और ईरान में जो पहलवी थे
ان کی آپس میں تقریباً ویسے ہی مسائل تھے جیسے اب ہیں فار ڈفرنٹ ریزنس. So that is where this comes in. Last one sentence if you allow me. I do think کہ اچھا ہوا کہ کانفرنس ہوئی اور خیر خوبی سے ہوئی. Irrespective of governments, it is good for Pakistan to be seen as a major diplomatic player in this forum. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بیل آئیکن کو پریس کریں.